अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम देखेंगे अपनी आयत नंबर 17। मसलुहुम यानी कि उनकी मिसाल, कमसली जैसे मिसाल, कमसली यानी कि जैसे मिसाल, मसलुहुम उनकी मिसाल। तो मसलुहुम कमसाली यानी कि उनकी मिसाल जैसे मिसाल। अल्लज़ी वो जिसने इस्तौक़दा कहते हैं भड़काने को, इस्तौक़दा भड़काई, नारन आग, फ़ा तो, लम्मा जब, तो फलम्मा फिर जब, अज़ात कहते हैं रोशनी को, अज़ात रोशन कर दिया गया, मा हौलहु उनका माहौल, ज़हबा छीन ली, अल्लाह ने, बिनूरिहिम उनकी रोशनी। तो मा हौलहु यानी कि उनका माहौल, फ़ा तो, लम्मा फिर जब, अज़ात रोशन कर दिया, मा हौलहु उनका माहौल, ज़हबा छीन ली, अल्लाह ने, बिनूरिहिम उनकी रोशनी, वा और तरकुहुम छोड़ दिया, तरकुहुम यानी कि छोड़ने को कहते हैं, तरकुहुम छोड़ दिया, फ़ी में ज़ुलुमातिन अंधेरों में, यानी कि फिर छोड़ दिया अंधेरों में, ला नहीं, युबसिरून वो देखते। ठीक है, तो ये जो है इसमें कहा गया है कि जिसके दिल में ईमान होगा अल्लाह इसे रोशनी अता करेगा, और जिसके दिल में निफाक होगा तो उसे अल्लाह ताला जो है अंधेरों में छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुम्मुम यानी कि बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम तो वो ला नहीं, यर्जिऊन लौटेंगे। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब जो आँख हैं, कान हैं और जो आँख हैं वो इसलिए है कि हम जो असल चीज़ें उसके लिए है कि हम दीन के उसमें चलें, हम अपने कान से दीन की बात सुनें, हम अपनी आँखों से जो है दीन हक़ को देखें और अपनी ज़ुबान से भी हक़ ही बोलें। लेकिन जब ये इन चीज़ों का काम नहीं करेंगे तो फिर इन्हें कहा जाएगा कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। वे असल में ऐसे नहीं हैं, बट जब वे दीन की बात नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर दीन की बात का कोई असर नहीं पड़ता तो फिर वे बहरे हैं, और जब वो हक़ की बात अपने मुँह से नहीं निकालते तो वे गूंगे हैं, और जब वे हक़ की बात को देखते नहीं तो फिर वे अंधे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम तो वो ला नहीं, यर्जिऊन लौटेंगे। आओ यानी कि जैसे, कसय्यिबिन बारिश, आओ कसय्यिबिन जैसे बारिश, मिन से, अस्समाई आसमान से, तो आओ कसय्यिबिन मिन अस्समाई जैसे बारिश आसमान से, फीही इसमें ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, वा और राअदुन गरज है, वा और बरकुन बिजली की चमक है। राअदुन कहते हैं गरज को और बरकुन कहते हैं बिजली को। तो आओ कसय्यिबिन जैसे बारिश, मिन अस्समाई आसमान से, फीही इसमें ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, वा और राअदुन गरज है, वा और बरकुन बिजली की चमक है। ठीक है, तो यजअलूना वो घुसा लेते हैं, यजअलूना यानी घुसाना, यजअलूना वो घुसा लेते हैं, अस्याबिअहुम अपनी उंगलियां, असाब कहते हैं उंगलियां को, और हम अपनी, अस्वाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी में आज़ानिहिम अपने कानों में, मिन से अस्सवाई की कड़क से, सवाई की कहते हैं कड़क को, तो अस्सवाई की कड़क, हज़रा कहते हैं डर को, हज़रा डर, मौती मौत के। तो यजअलूना असाबिअहुम वो घुसा लेते हैं अपनी उंगलियां, फ़ी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिन सवाई की डर से, हज़रल मौत के डर से, वल्लाहु वा तो अल्लाह मुहीतुम घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को। तो ये आयत उन लोगों के लिए है जो है मुनाफिकों के लिए है कि सिर्फ उन्हें दुनिया में अमन सुकून चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है इस तूफ़ान को उन लोगों से जहाँ लोग अंधेरा, गरज और बिजली से घबरा जाते हैं, लेकिन असल में वो क्या है, अल्लाह से दूर जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे उसकी तरफ इशारा है कि जब सेक्रीफाइस की बात आती है तो मुनाफिक जो हैं डर जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, यकादू यानी कि करीब है, बरक़ु बिजली, यकादुल बरक़ु करीब है बिजली,
یختفو یعنی اچکنا، تو یختفو اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، تو یقاد البرق قریب ہے بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی اضاء وہ چمکی، ہے نا، تو اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، لہم کہتے ہیں ان پر کو، لہم ان پر، مشو چل پڑے، مشو کہتے ہیں چلنے کو، مشو چل پڑے، فیہی اس میں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ ان پر چمکی وہ چل پڑتے ہیں، و اور اذا جب ازلما اندھیرا ہوا، ازلما کہتے ہیں اندھیرے کو، تو ازلما اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ ٹھہر گئے، اور جب اندھیرا ہوا وہ رک گئے، و اور لو اگر شاء چاہتا، اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لذہبا چھین لیتا، لذہبا کہتے ہیں چھیننے کو، لذہبا چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، و اور ابصارہم ان کی آنکھیں، انا بے شک اللہ علی پر، کلی ہر شیء چیز پر، قادر ہے، تو یعنی جو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، یہ اتنی قریب ہے، مطلب حق جب آتا ہے، ٹروتھ کی چمک جو ہے اتنی تیز ہے کہ وہ اسے نہیں سہ پاتے، اور جب وہ روشنی دیتا ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، یعنی کہ جب دین یا اسلام ان کو اپنا فائدہ کر لگتا ہے، جیسے امن، مال یا عزت، تو وہ اس راستے پر چلتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی جو سننے کی طاقت ہے اسے چھین لیتا، دیکھنے کی صلاحیت کو بھی چھین لیتا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی بند کر دیتا، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے نا، تو یہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ جب سیکریفائز کرنے کا وقت آتا ہے وہ رک جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں فائدہ ہے، اور وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہاں تو فائدہ ہو رہا ہے ہمیں، تو وہ وہاں پہ واپس آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ منافق جو لوگ جو ہیں صرف تبھی دین میں رہتے ہیں جب ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، جیسے اندھیری رات میں بجلی کی روشنی میں کچھ دیر چلنا، پھر اندھیرا ہونے پر رک جانا، یہ ان کے ایمان کا جو ہے نقشہ ہے، نہ پورے اندھیرا چھوڑتے ہیں وہ، نہ پوری روشنی پکڑتے ہیں وہ، یہ آیت جو ہے ہمیں اخلاص، سنسیئرٹی سے ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، اور اسلام کو صرف سکون اور فائدے کے وقت نہیں، ہر حالت میں اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے، اب آیت دیکھتے ہیں آگے والی، یا ایوہا یعنی اے، ناسو لوگو، یا ایوہ الناسو اے لوگو، یہ آیت جو ہے قرآن کی پہلی ڈائریکٹ دعوت ہے انسانیت کو، جس میں اللہ سب لوگوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا ایوہ الناسو اے لوگو، یہ صرف مسلموں کے لیے نہیں ہے، پورے انسانوں کے لیے، اور یہ قرآن کی یونیورسل کال ہے، ٹھیک ہے، یا ایوہ الناسو اے لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، اعبدو یعنی عبادت، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، و اور الذین جو لوگ، من سے قبلکم تم سے پہلے، اور جو لوگ تم سے پہلے جا چکے ہیں انہیں پیدا کیا، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی ہو جاؤ، یعنی کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کا مطلب صرف نماز سے نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی میں اللہ کا حکم کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ پھر آگے کہا گیا ہے یعنی صرف تم نہیں، تمہارے باپ دادا سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہی جو ہے اصل میں عبادت کا جو ہے حقدار ہے، اب آگے دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یعنی اللہ کا ڈر جو ہے دل میں بسا لو، اور گناہ سے بچنے لگو، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچو، گناہوں کی طرف مت جاؤ، اللہ صرف جو ہے اخلاص عبادت چاہتا ہے، اور شرک یعنی ریاکاری، دکھاوا اس کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت کے لیے ڈر ہے وہ ہے چھپا ہوا شرک، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا یعنی کہ دکھاوا، بندہ عبادت کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں جو ہے پیدا کیا، یہاں پہ کیا کہا ہے، اللہ سب انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بنایا، اس نے تمہارے لیے رزق اتارا، اس نے تم سے پہلے سب کو بنایا، اور وہی اصل میں عبادت کا حقدار ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہی عبادت کا اصل مقصد ہے، تاکہ انسان ہر کام میں اللہ کا خوف رکھے اور ہدایت پائے، اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، الذی جس نے، جعل پیدا کیا یا بنایا،
لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین، فراشم فرش، جس نے بنایا تمہارے لیے فرش زمین کو، اور السماء آسمان، بناء چھت، اور آسمان کو چھت، بناء کہتے ہیں چھت کو، فراشوں کہتے ہیں فرش کو، اور انزلہ اس نے اتارا، من سے السمائی آسمان سے، مان پانی، اور اس نے آسمان سے کیا اتارا؟ پانی، فاخرجا پھر نکالا، بھی اس میں سے، بھی اس میں، من سے تو اس میں سے، ثمرات پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، رزق کے طور پر پھل کو نکالا تمہارے لیے، تو لا نہیں، تجعلون ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، اور انتم تم، تعلمون جانتے ہو۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس پانی سے تمہارے لیے پھل اور رزق نکالے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے زمین کو بنایا تاکہ ہم اس میں رہ سکیں، ہم اس میں آرام کر سکیں، تاکہ ہم اس میں جی سکیں۔ تو زمین کا یہ اسٹرکچر اور اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ایک عظیم نظام کا حصہ ہے، اور آسمان ایک حفاظت کے لیے کی طرح چھت بنایا گیا ہے، اس میں اوزون لیئر ہے، گریوٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک بیلنس میں ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہیں۔ اور اللہ نے جو پانی برسایا ہے اس کے بنا ہماری اگر پانی نہ ہوتا تو ہماری زندگی آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی، امیجن کر کے دیکھیں۔ تو اللہ نے پانی برسایا جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، پانی سے سب کچھ ہوتا ہے، جیسے ہم جو رزق ہے وہ بھی اسی سے نکلتا ہے، سبزی ابھی انسان جو ہے اس کا جو روزی ہے وہ بھی وہیں سے چلتی ہے، جیسے کسان ہوئے ہیں وہ سب چیزیں۔ تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ صرف اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بناتے ہو؟ یہاں پہ کوشچن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، اور ان اگر، ان یعنی کہ اگر، کنتم تم ہو، فی میں، ریبن شک میں، اور اگر تم شک میں ہو، مما سے جو، نزلنا ہم نے اتارا یا نازل کیا، اللہ پر، عبدنا اپنے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اگر تم شک میں ہو جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے قرآن، یعنی کہ اسے لے کر تمہارے اندر ذرا بھی شک ہے، تو لے آؤ، تو لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من سے مثلہ اسی کے جیسی، تو ایک صورت لے آؤ اس کے جیسی، اور ادعو بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، من سے دونی سوا اللہ کے، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اگر تم سچے ہو تو اپنے شہداؤں کو یعنی کہ اپنے گواہوں کو بلا لو۔ تو یہ جو ہے شک کرنے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یاد ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے یا اس پر شک کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اگر اس جیسی تم اگر کوئی صورت بنا لیتے ہو تو میں مان جاؤں گا۔ قرآن جو ہے جو اس کی فصاحت ہے، جو علم ہے اور اثر جو ہے اس کا اتنا گہرا ہے کہ انسان تو کیا جن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اکیلے نہیں بنا سکتے تو اپنے گواہوں کو یعنی ایکسپرٹس کو، اسکالرس کو، شائعز کو بلا لو، اور اگر پھر بھی تم جو ہے سچے ہو تو پھر پیش کرو، یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن اللہ کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے اتارا گیا ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے، زندگی کا نظام ہے۔ اور قرآن کا اثر صرف انسانوں پر نہیں ہوتا بلکہ جنوں پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی حفاظت جو ہے وہ بہت ہی ٹائٹ سیکورٹی میں ہوئی ہے، مطلب جب وہ اتارا گیا بہت ہی ٹائٹ سیکورٹی لگا دی گئی تھی۔ دیکھیں جب اس سے پہلے قرآن اسٹارٹ نہیں ہوتا اترنا، اس سے پہلے جن جو ہے آسمان تک جا سکتے تھے اور وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، بٹ جب سے قرآن کا اترنا اسٹارٹ ہوا تو پھر کیا ہوا، وہاں پہ ایک شوٹنگ اسٹار لگا دیا گیا، یعنی ایک اسے پتھر کو تعینات کر دیا گیا، جب بھی کوئی وہاں پہ جاتا ہے سننے کے لیے، اب تو جانا بند ہو گئے زیادہ تر، تو جب بھی کوئی جن وہاں پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ شوٹنگ اسٹار آتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں، وہ لگتا ہے ایسا دیکھنے میں کہ وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ ہے، لیکن اصل میں وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ نہیں ہے، وہ ان جنوں کے لیے ایک سزا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، ہم انشاءاللہ آگے پھر دیکھیں گے نیکسٹ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔